आओ एक ऐसा वाक़या तुम्हें सुनाने जा रहा हूं जिस वाक़े को सुनकर हमारे ज़मीर जाग जाएंगे। रात की तारीकी है। हजरत उमर रात के अंधेरे के अंदर गश्त करके देख रहे हैं कि कौन परेशान है। काफी दूर निकल जाते हैं तो एक और परेशान आदमी नजर आता है, घर के बाहर बैठा हुआ और रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए। जी क्यों रो रहे हो? उसने भी यही कहा, अरे जा यार क्या दिमाग खराब कर। नहीं बोलो तो क्या बात है? अरे तुम क्या कर लोगे यार, जाओ ना, मेरी किस्मत मेरा नसीब। नहीं ऐसी बात मत करो। देखो रात में तुम निकले हो, रात में मैं भी निकला हूं, परेशान हो आप भी, अब भी। चलो बताओ ना क्या बात है, शायद मैं तुम्हारे कोई काम आऊं। रोने लगा और कहने लगा, नहीं जानता कौन है। कहता है कि मेरे भाई जब तुमने एक रिश्ता जोड़ी लिया तो सुनो, मैं बहुत किस्मत का मारा हुआ इंसान हूं। मैं इस झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ हूं, अंदर मेरी बीवी रो रही है और इधर मैं रो रहा हूं। कहा क्यों, क्या बात है? कहा मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मेरी गांव का एक बहुत मजबूत आदमी, पैसे में भी मजबूत है, असर और रसूख में भी मजबूत है और ताकतवर भी है। उसके आगे पीछे गुंडे भी रहते हैं। वो शख्स रात की तारीकी में आता है और मुझे मेरा कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो मेरी बीवी के साथ जिना करता है, मेरी बीवी को मजबूर कर देता है गलत काम करने के लिए। नहीं तो वो मुझे और मेरी बीवी दोनों को मारने की धमकी देता है। मेरी बीवी डर जाती है और मारे डर के वो सब कुछ कर लेती है जो उसका ज़मीर उसको गवारा नहीं करता। ओह ये प्रॉब्लम है। अभी आया था, हाँ आया था और गलत काम करके चला भी गया। हजरत उमर ने कहा, मेरे भाई सच बताओ अब वो कब आएगा? कहा वो एक दिन छोड़कर आता है, आज आया है, गलत काम करके चला गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। अमीरुल मोमिनीन की नजरें आसमान की तरफ उठी और दिल में कहा, इलाहुल आलमीन, कितना लाचार बे अमीरुल मोमिनीन हो। मेरे दरबारे खिलाफत में, मेरे दौरे खिलाफत में एक गैर मुस्लिम आदमी के ऊपर जुल्म हो रहा है और इस इलाके का मालिक मैं हूं। हजरत उमर फारूक का ये वाकया योगी और मोदी दोनों के लिए चैलेंज है। सोचे मेरे दौरे खिलाफत में एक आदमी मजबूर है और वो भी इतनी बड़ी मजबूरी कि उसकी औरत की इज्जत लुटती है और बेचारा मजबूर और गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाता। इस बात को दिल में सोचा, कहा कि सुनो, परसों जब वो आएगा तो 2-3 काम करना बस। कहा क्या? कहा अपनी बीवी से कहना कि जब वो आए और तुम्हारे साथ गलत काम करने का इरादा करे और आ ही जाए तो उससे कहना कि भाई अब तो हमारा तुम्हारा मामला बहुत करीब हो ही गया है, तुम हमारे दिल में बैठ ही चुके हो और हम तुम्हारे दिल में, तो अब रोजाना नखरे दिखाने से क्या फायदा। ऐसा करो कि ये काम तुम कर, जब चाहो तब कर लिया करो, लेकिन रोशनी में मुझे अच्छा नहीं लगता है, रोशनी में मुझे मेरे पति की, मेरे शौहर की याद आती है, इसलिए चिराग बुझाकर ये गलत काम करो और मैं खुलकर तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। इतना कहना, वो तुम्हारी बीवी की बातों में आ जाएगा और चिराग बुझा देगा, बकिया काम मैं संभाल लूंगा। वो कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? बकिया काम संभाल लूंगा, क्या मतलब? कहा तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, और अपनी बीवी से ये कह देना कि खाना बनाकर रखना। यार ये क्या मसला, खाने से इसका क्या ताल्लुक है? बस जो कह रहा हूं वो करना। अपनी बीवी को बोलना कि खाना बनाकर रखे और जब वो तुमसे गलत काम करने लगे तो चिराग बुझा देना, बस। एक दिन गुजर गया, वो नहीं आया, दूसरा
وسیلت لے کر آتا ہے، زنا کے ارادے سے آتا ہے، زنا کرنے کے لیے آتا ہے، اس غریب آدمی کی جھونپڑی میں گھستا ہے۔ حضرت عمر فاروق پہلے سے تلوار لے کر چھپے ہوئے ہیں، گھر کے مالک کو بھی پتا نہیں کہ امیر المومنین آ چکے ہیں، اس آدمی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب رات پوری طریقے سے اندھیرے میں چھا جاتی ہے تب یہ شخص اندر جاتا ہے، کان پکڑ کر گھر کے مالک کو باہر بٹھاتا ہے، چل باہر، چل ادھر، چل اندر کر باہر، خود اندر جاتا ہے۔ چراغ جل رہا ہوتا ہے، بیوی نے آج مسکرا کر کہا اب آپ سے کیا پردہ کروں، ہمارا آپ کا معاملہ تو اب روز کا ہو چکا ہے۔ سنو ایسا کرو بھائی، اب تم کرتے ہی ہو غلط کام تو کھل کے کرو، لیکن چراغ بجھا دو، کیونکہ چراغ جلتا ہے تو مجھے شوہر کا پیار یاد آتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کو بھول جاؤں اور تمہاری آغوش میں آ جاؤں، اندھیرا کر۔ باتوں میں آ گیا، چراغ بجھا دیا۔ ادھر حضرت عمر اس طاق میں تھے کہ غلط کام ہونے نہ پائے، کیونکہ میں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے چراغ بجھتا ہے حضرت عمر فاروق اس جھونپڑی کے اندر گھستے ہیں۔ اب خطرہ تھا کہ تلوار اندھیرے میں چلائیں تو ایسا نہ ہو کہ آدمی کی جگہ پر، زانی کی جگہ پر اس غریب آدمی کی بیوی کی گردن پر کہیں تلوار نہ چل جائے، اس لیے کچھ بولنا تھا۔ حضرت عمر اندر گھسے اور کھانسے، وہ سمجھا کہ اس کا پتی آ گیا اندر، اور اس نے کہا بھاگ، چل ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو آ گیا، بھاگ۔ اسی آواز کو سننا تھا حضرت عمر فاروق کو۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے، اسی وقت اس کے سر کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس کے سر کو پکڑا اور بال پکڑ کے کھینچا تو اس کے بال بھی لمبے لمبے تھے۔ اب یہ شک ہوا کہ کہیں عورت کے بال تو نہیں ہے، اب وہ اس کو بار بار اس کو بال کو چھما رہے ہیں تو وہ چیختا ہے، ابے کیا کر رہا ہے، ابے ہٹ۔ سمجھ گئے کہ یہی ہے، فوراً بال پکڑ کے گرایا، ماری ایک تلوار۔ زندگی کا ریکارڈ ہے، حضرت عمر نے جب بھی کسی کو قتل کیا دوبارہ تلوار چلانے کی نوبت نہیں آئی، ایک ہی وار میں گردن تن سے جدا ہو جاتی تھی۔ اندھیرے میں بھی تلوار ماری تو گردن الگ پڑی ہوئی ہے، تن الگ ہے، تڑپنے لگا۔ کہا میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ، چراغ جلایا۔ حضرت عمر نے چہرہ دیکھا، مسکراہٹ آئی، کہا الحمدللہ رب العالمین۔ گھر کا مالک اندر آ گیا، کہنے لگا ہے بڑا عجیب معاملہ ہے، کسی مرے ہوئے آدمی کو دیکھ کر انا للہ پڑھا جاتا ہے مسلمانوں میں، اور یہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ، چراغ جلایا گیا، شکل دے گی تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر آؤ میرے بھائی، اندر کیا باہر کیا کھڑے ہو، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ مار دیا، قتل کر دیا؟ ارے اگر یہ امیر المومنین کو عمر کو پتا چل گیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک اور مصیبت تم نے ہمارے لیے کھڑی کر دی۔ حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے کہا پہلے کھانا لگاؤ۔ لاش رکھی ہوئی ہے، گردن کٹی پڑی ہوئی ہے، خون وہیں پر تازہ تازہ پڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر وہیں بیٹھ کر کھانا کھا رہے لاش کے پاس۔ وہ یہودی بار بار دیکھ رہا ہے کہ یہ کون سی دنیا کا آدمی ہے، لاش کے پاس تو کھانے کی ہمت نہیں پڑتی اور یہ کھا رہا ہے، اور یہ مسلمان بھی ہے۔ مسلمان تو کسی کے مرنے کے بعد انا للہ پڑھتے ہی الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اور قتل ہی کرنا تھا تو چراغ کیوں بجھوایا اس نے؟ چراغ
چراغ جلتا تو اچھی طریقے سے پہچان سکتا تھا اور مارنے میں آسانی رہتی، لیکن اس نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا؟ حضرت عمر فاروق جب وہاں سے جانے لگے تو اس نے پیر پکڑ لیے، کہتا ہے میرے اوپر مصیبت کھڑی کر کے کہاں جا رہے ہو؟ عمر کی کسی آدمی کو پتہ چل گیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا پیر چھوڑو، کیوں ڈرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ میں ہی عمر ہوں، ہاں میں ہی عمر ہوں، میں صرف مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں، غیر مسلموں کی پریشانیوں کو دور کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے حدود میں آتے ہو تم، ہمارے بھی آدمی آئیں گے اس ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی جان میں جان آئی، حضرت عمر جانے لگے تو کہا کہ جاؤں؟ اس نے کہا جا رہے ہو لیکن دو تین باتیں اگر بتا سکتے ہو تو بتا دو۔ کہا کیا؟ کہا امیر المومنین، چراغ کی روشنی اگر جل رہی ہوتی تو آپ کو اس آدمی کو مارنے میں آسانی تھی، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا تھا اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ چراغ بجھا دینا؟ اور جب چراغ جلا کر دیکھا تو آپ نے انا للہ کے بجائے الحمدللہ آپ نے کیوں کہا؟ اور آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا؟ کھانے سے اس کا کیا تعلق تھا؟ یہ تین باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ حضرت عمر نے کہا میرے یہودی بھائی سن، جب تو نے مجھے پرسوں اپنی بیوی کی داستان سنائی، انسانیت دیکھیے، مانوتا دیکھیے، آج کی یہ تقریر اگر یوگی جی اسٹیج پر بیٹھ کے سن لیں تو ان کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں۔ اگر ان کے پاس انسانیت کا دل ہوگا تو، اور اگر ان کے اندر انسانیت ہی نہ ہو، ٹھونک دو والی پالیسی اپنا رہے ہوں، تو ان کی اماں بھی مر جائے تب بھی آنسو نہیں آئیں گے، ان کے بچے ہے ہی نہیں تو کیا روئیں گے؟ ہم بھی کیا کیا بول جاتے ہیں۔ اب رات کے 11:15 بج رہے تو دماغ تو میرا بھی خراب ہے نا، اب اس کے اندر کیا درد ہوگا بیچارے کے اندر۔ سوچئے ذرا، یہ امیر المومنین ہے اور ایک یہودی کی مدد کرنے پہنچ رہے ہیں۔ کہا پرسوں جب میں آیا تھا اور تو نے مجھے اپنی داستان سنائی تھی تو اس دن میں نے سوچا، تو نے کہا کہ بڑا اثر و رسوخ والا آدمی ہے، جان پہچان والا آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، تو میں نے سوچا کہ آئے عمر، یہ غلط کام کرنے والا کہیں تیرا بیٹا تو نہیں ہے، کہیں تیرے خاندان کا کوئی آدمی تو نہیں ہے؟ اتنی ہمت کس کی ہے جو میرے دور خلافت میں یہاں آ کر یہ کام کر رہا ہے؟ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا گندا کام میرے دور خلافت میں کوئی میرے خاندان کا، میرے گھر کا کوئی آدمی تو نہیں کر رہا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا چراغ بجھا دینا۔ آئے میرے یہودی بھائی، جب میں گھر کے اندر گھسا چراغ بجھانے کے لیے، اس لیے کہا تھا اگر چراغ جل رہا ہوتا اور یہ آدمی یا زنا کرنے والا کوئی اور ہوتا، میرا قریبی رشتہ دار ہوتا، میرا بیٹا ہوتا، اور تیرے گھر میں جب میں گھستا اور چراغ جل رہا ہوتا اور میری نظر اس کی اوپر پڑتی اور اس کی میری اوپر پڑتی، تو ہو سکتا اپنا بیٹا سمجھ کر، اپنا بیٹا اپنے بیٹے کو دیکھ کر، اپنے بھتیجے کو دیکھ کر، اپنے خاندان کی کسی رشتہ دار کو دیکھ کر، ہو سکتا تھا کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور تلوار پھر میری اس کی گردن پر نہ چلتی اور پھر میں تجھے مناتا کہ کچھ لے دے کے معاملہ رفع دفع کر لو۔ اس لیے میں نے چراغ بجھانے کے لیے کہہ دیا تھا تاکہ نہ میری میں شکل دیکھوں گا نہ اس کی شکل مجھے دکھے گی، تو تلوار چلانے میں آسانی ہوگی۔ پھر میں نے اس کی گردن پہ تلوار چلائی اور جب گردن میرے ہاتھ میں آ گئی تن الگ، تو پھر میں نے تمہاری بیوی سے کہا بہن جلدی سے چراغ جلاؤ، اس لیے کہ میں نے یہ دیکھنے کی حرص تھی، لالچ تھا کہ دیکھیں مرنے والا میرا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ جب چراغ جلا اور اس کے سر پر میری نظر پڑی تو میں نے اللہ
شکر ادا کیا، اس لیے کہ الحمدللہ مرنے والا میرا خاندان کا نہیں، میرا رشتہ دار نہیں، میرا بیٹا نہیں، میرا بھتیجا نہیں، مرنے والا بھی غیر مسلم ہے، تو بھی غیر مسلم ہے، یہ غلط کام کرنے والا بھی غیر مسلم ہے۔ اس پر میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جو دونوں جہان کا پالن ہار ہے، اس لیے میں نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ مرنے والا میرے خاندان کا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا جب تو نے پرسوں مجھے یہ داستان سنائی تو اسی دن میں نے قسم کھا لی، عمر تیرے دور خلافت میں یہ آدمی پریشان ہے اور تو آرام سے کیسے کھانا کھا سکتا ہے، تو کیسے پانی پی سکتا ہے، تو موج مستی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے۔ آئے عمر، اس وقت تک تیرے اوپر کھانا حرام ہے جب تک کہ اس آدمی کے لیے کھانے کے لیے راستہ ہموار نہ کر دے گا، جب تک کہ اس آدمی کو مار کر اور اس آدمی کو نجات دے کر جب تک میں فارغ نہ ہو جاؤں تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں پرسوں سے بھوکا ہوں، کل دن بھر نہیں کھایا، آج دن بھر نہیں کھایا، زندہ رہنے کے لیے میں نے 1-2 کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ میرے دل میں یہ تھا کہ جب تک تجھے اس مصیبت سے نجات نہ دلا دوں، تمہارے لیے کھانے پینے کا راستہ ہموار نہ کر دوں۔ جب تم چین سے نہیں کھا پا رہے ہو تو میں چین سے کیسے کھاؤں، جب تم چین سے بیٹھ نہیں پا رہے ہو تو میں چین سے کیسے بیٹھوں، اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ الحمدللہ آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ایک آدمی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا،